अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, कल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अहम केस का बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल 3 अप्रैल वाली पोजीशन पर बहाल हो गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी गई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के असम्बली तहलील करने का फैसला और सदर मुमलिकत के अहकामात कलअदम करार पाए। इसके अलावा अदालत ने कल यानी कि अब जो कल आने वाला है 9 अप्रैल को अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास बुलाने का हुक्म दिया है और अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी होगा। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि कल जो हुकूमत बहाल हुई है, आज उसकी काबीना का इजलास हुआ और इजलास में फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी की जाएगी, ये ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ बैरूनी साजिश की तहकीकात पर एक कमीशन बनाने का ऐलान भी किया गया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान इस कमीशन की सरबराही करेंगे, ऐसा ऐलान हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब ने इस कमीशन की सरबराही करने से माजरत कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसमें खान साहब डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, कल आप देखिए कि क्या होता है। और आज रात 9:30 बजे उन्होंने कौम से खिताब भी करना है। अया साहब, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर लेते हैं। सियासी बहरान जो कि 3 अप्रैल के बाद से शुरू हुआ था, वो टल चुका है इस फैसले के बाद बहरान, या अभी खान साहब की बातें सुनकर आपको लग रहा है ऐसा कि कल कुछ भी हो सकता है? नहीं, क्या हो सकता है जी। इस जो उन्होंने देखिए, हम भी थे तालियां बजाने वाले, ओहो हो ये वो फलाना है। जब हमने देखा ऊपर शहबाज शरीफ, नीचे होनहार हमजा, तो हमने कहा इनके साथ यही होना चाहिए। हमने ना हमजा सुने, ना आइन को देखा, ना इखलाक। हमने कहा ठीक है, इनके साथ ये होना चाहिए। बस अब हो गया ना यार। सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर गए थे, हम सब कहते थे सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया, इनकी धुलाई कर दी है। लेकिन धुलाई का एहसास उसको होता है कि एहसास शर्म भी हो। ये तो मेरे ख्याल हर चीज़ से पार हो गए हैं। मजाक भी जो बहुत अच्छा मजाक हो, जब वो उसे खींचते जाएं तो फिर उससे हंसी नहीं आती। इन्होंने तो ये स्ट्रेच कर दिया है। देखिए, अब ये लफ्ज़ बोंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हुकूमतें हैं, ये है फलाना है, पर ये तो बोंगियाँ मार रहे हैं। और भाई हो गया, आप में पहले ग्रेस डिग्निटी होती। उस दिन जब वो पहला था, हार जाते तो आप कहते भाई हम सर तस्लीम खम करते हैं। लोगों ने कहना था वाह भाई वाह, ये पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। अवामी सपोर्ट जिन तबकात की आपकी है, वो आपके पास मौजूद है। आप इलेक्शन और फलाना उसकी तैयारी करते। कौन सा कोई आपको आपके ऊपर नैब के केसेस बना रहा था, और ऐसा कौन कर रहा था? फराह खाने अगर भागी हैं तो फराह खाने ऐसे मौक़ों पे, मौसमों में फराह खाने भाग जाया करती हैं। ये हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। शहजाद अकबर जो होते हैं, उनका फिर अता पता लगाना, वो आप स्कॉटलैंड यार्ड को भी बुला दें, वो भी शायद मुश्किल से करें। जरदारी साहब के ज़माने में एक साहब थे, क्या नाम था उनका जी, जिन्होंने ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का वो किया था। वो जब कौम को चूना लगा गए, शाहिद हुसैन, वो जब चूना लगा गए, आज आप इंटरपोल की मदद आप ले लें, वो आपको उनका ठिकाना नहीं मिलेगा। हालांकि लाहौर के मकीन है, शायद आते जाते होंगे। तो ये जो आप कर रहे हैं, कौम के साथ मजाक किए जा रहे हैं, मतलब आप क्या चाहते थे कि आपने वो किया, कासिम सूरी का गैर आइनी सब कुछ हमें अच्छा लगा। हमने कहा वाह, जने वाला काम किया है। वो ऐसे वो हमारा एक देहाती के किस्म का पहला रिएक्शन था, क्या देखें जी उसने कर दिया। अब बलोची ने क्या कर दिया, मूछें शूछें उसकी ऐसी हैं, हमारा ये रिएक्शन था। हमने कोई आइन की तशरीहात में हम नहीं गए थे ना। जब हम शहबाज शरीफ को देखते हैं तो हमारा वो जो आइन की नॉलेज वहाँ ख़त्म हो जाती है। अच्छा। फिर जो हमजा शहबाज को देखते हैं, जहाँ पे हमजा शहबाज वगैरह के नाम से कई चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं। हम कोशिश करते हैं मुस्कुराहट, और हमें पता है जी। इमरान खान साहब को देख के क्या फील करते हैं आप? मैंने उस दिन कहा था प्रोग्राम से बाहर, नज़दीक से खुदा की कसम आदमी इतना बोर हो जाता है जिसमें थोड़ी सी अकल हो। उनकी मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, उनकी गुफ्तगू नाकाबिले बर्दाश्त है। उसमें कोई इंटेलेक्चुअल कंटेंट
ان کی گفتگو میں نہیں ہوتا. آج قوم سے خطاب کرنا انہوں نے, اور شیخ رشید صاحب نے اجتماعی استعفوں کی تجویز بھی دی ہے انہیں. کیا ہے جی؟ استعفوں کی تجویز بھی دی ہے شیخ رشید صاحب. دی ہے. میں کہتا ہوں یہ ان کی استعفوں کی بلیک میلنگ میں کسی کو نہیں آنا چاہیے. اچھا. جب پاکستان ٹوٹا تھا تو اسمبلی ایک تھی. ایسٹ پاکستان وہاں گیا تو ایسٹ پاکستان کے ممبران بھی وہاں چلے گئے تھے. بھٹو صاحب نے حکومت جو کی تھی 77 تک اس آدھے ہاؤس سے کی تھی. یہ جو ہے نا جی کہ بحران ہو جائے گا ان کے ممبر جائے گا, کون سا بحران ہوگا؟ اور جب الیکشن کمیشن تیار ہو تو کرا لے. ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. حد ہوتی ہے کسی چیز کی. انہوں نے یہ جو ہے کنسپیرسی کی بات کر رہے ہیں. مریم میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی کنسپیرسی نہیں ہے. اچھا. یہ خواہ بخواہ کی بکواس ہے. ایسے جو ہیں کمیونیکیشن امبیسڈرز لکھتے رہتے ہیں. لیکن ایک سیاسی بیانیہ تو بلڈ کر لیا نا انہوں نے. آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ ایک اچھا نیریٹو بلڈ کر لیا انہوں نے جب تقریر کی تھی. ہمیں کوٹ نہ کرے نا, ہم ایک خاص کیفیت میں ایک بات کہہ جاتے ہیں. اچھا. اس کا یہ تو نہیں مطلب ہوتا کہ وہ کیفیت الہامی کیفیت ہے اور ہم نے ایسی بات کر دی ہے. اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈیوڈ لو ہے. ڈیوڈ لو کی آپ شکل دیکھ لیں کہ وہ کتنی دھمکیاں دینے کے قابل ہے. وہ یہ مجھے کوئی پہلے وہ بتا دے. اور یہ اچھا دیکھیے ہمارا ہندوستان کے سامنے کے بارے میں بیانیہ کیا ہے. ہمارا بیانیہ یہ نہیں ہے کہ جب تک نریندر مودی ہے, جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, جب تک ان کی کشمیر مقبوضہ کشمیر یہ پالیسیز ہیں, ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتے. ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے. تو اگر یہاں بات کی جائے تو ہندوستانی پھر سمجھ لیں گے, اور ان کا وہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈوبل کے پاکستانیز جو ہیں وہ ریجیم چینج میں لا رہے ہیں. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں امریکی سفارتخانوں سے ملے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں ہے ان ان پڑھوں کو. ہم جب اسلام آباد میں ہوا کرتے, میں آپ سے حلفیہ کہہ رہا ہوں, ہماری امریکن ڈپلومیٹ سے میٹنگ زیادہ ہوتی تھیں. اچھا. ان سارے اپوزیشن والوں سے. ہم ان کے گھروں میں دعوتیں کرتے تھے. دعوتوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیز دیتے تھے, ہمیں تو وہ ساری نالج وغیرہ نہیں ہے. یہ ہم اپنے گھر بلاتے تھے, مطلب اپنے جو گناہگار ہندوستانیوں کے گھر ہم جاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایجنٹ ہو گئے, اور وہ ہوگی کیا بکواس. آپ نے پوری قوم کو امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے ویسے اچھے نہیں ہیں. کشکول لے کے آپ وہ بیچارہ کشکول بھی روتا ہوگا کہ میں کن ہاتھوں میں آ گیا ہوں. اور وہاں پہ امریکہ یہ نیشنل ساورنٹی. لیکن ایک بات ہے جو ریسپانسبلٹی جہاں اصلی ہے, جیسے وہ ہوتا ہے نا بارش نہیں آتی تو پھر آپ نماز استقاء, اب تو قوم نکلے اور کہے جی اب جان چھوڑ دیں. اور لیکن ایک آخری بات, جو لے کر آئے تھے اور جنہوں نے ان میں وہ خوبیاں دیکھی جو خوبیاں کسی اور کو نظر نہیں آتی تھیں, ان کو قوم کے سامنے کفارہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے بندوں کو کیوں لے کر آئے. ٹھیک ہے, وہ اب نیوٹرل ہیں تو صحیح نا. لیکن سلمان صاحب, کل آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب پسپائی اختیار کریں گے یا جارحانہ رد عمل ہوگا ان کی جانب سے؟ ویسے ایک شعر ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ فقیہ مصلحت بھی سے ورندے بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. واہ واہ کیا بات ہے. ابھی مستیوں کی بات ہو رہی ہے. صاحب نے بات کی ہے, بات ایکچول یہی تھی. بنیادی بات یہ کہ اس کو ایشو کیوں کر بنایا گیا, میرا خیال اس بات میں تو عمران خان صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. اور مجھے 2 روز پہلے لائیو ٹرانسمیشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا. میں نے کہا جی کہ یہ کریڈٹ تو آپ عمران خان صاحب کو دیں گے کہ انہوں نے ایک مبینہ خط کو بڑا ایشو بنا کر پاکستان کے ریئل ایشو سے توجہ ہٹا دی. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں یہ کریڈٹ انہیں دیا جا سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے جسے ایشو بنانے کی کوشش کی, اور جس کشتی کے وہ سوار تھے, جس کشتی کے وہ ملا تھے, اسی کشتی کو ڈبو دیا. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دوسرا واقعہ میرے سامنے ہے. دیکھیں منظور وٹو صاحب کی میں مثال دیتا ہوں. انہوں نے اسمبلی توڑی تھی, انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ میری سیاسی غلطی تھی. اب ایک رولنگ کو آپ نے جواز بنایا جس ایوان کی وجہ سے آپ پرائم منسٹر تھے, آپ اسی ایوان کو توڑ رہے ہیں. یہ آپ کی سیاست. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ایڈوائزر ٹھیک ہوں
وہ کبھی مار نہیں کھاتا سیاسی محاذ پہ. آپ اس وقت دیکھیں مشاورت کون کر رہے ہیں, یہ مشورے کون دے رہا ہے کہ جی آپ استعفے دے دیں, میں نے آپ کو کہا تھا اسمبلی توڑ دیں, میں نے آپ کو کہا تھا فلاں کر دیں. حضور ان کا کیا جانا ہے؟ آپ ذرا جو صاحب آپ کو مشورے دے رہے ہیں وہ خود استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. اور اسی فورم پہ ہم بیٹھ کے جب اپوزیشن کے استعفوں کی بات ہوتی تھی تو آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کی سیاست اپنی جگہ, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون استعفے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک موقع ملا ہے. وہ تو پاکستان کے اندر عدالتی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آئین اور قانون کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, اور یہ فیصلہ جو ہے اس میں کسی جماعت کی فتح اور شکست کا سوال نہیں. یہ پاکستان کی آئینی حکمرانی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے, اور یہ صرف فیصلہ نہیں ہے, یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ کوئی شخص, کوئی ادارہ, کوئی جماعت پاکستان میں آئین اور قانون سے بالادست نہیں ہے, اور نہ ہی کسی اسپیکر کو خدائی اختیارات حاصل ہیں. دیکھیں یہ جب اختیارات کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص کے پاس یہ اختیار ہے, تو وہ اختیار ایک ذی ہوش شخص کے لیے ہے, اس کے رول کے مطابق ہیں کہ جو اسپیکر بنے گا اس اسپیکر کو اپنی حدود و قیود کا پتہ ہے. آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں, آپ کی ایک اکثریت ہے ایوان کے اندر, اور آپ صرف اس لیے کہ آپ وہاں پر آپ کی اکثریت اقلیت میں تو اس خط کے بارے میں پہلے روز سے ایک بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس خط کی اہمیت اور حیثیت یہ ہے کہ جس دن سے آپ نے اس کو ایشو بنایا ہے لوگ آپ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ ابھی لے کے جائیں اسے پاکستان کے عوام میں, وہاں جا کے بھی آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے, اور یہ بات بھی اس تھنک ٹینک کے فورم سے میں نے آپ کو یاد ہے مسلسل کہی ہے کہ وہ ایک ناکام پرائم منسٹر ثابت ہوئے ہیں, حالات نے ثابت کر دیا, لیکن وہ اپوزیشن تگڑی کر سکتے ہیں. آج کی لیکن کیا وہ ضرورت یہ ہے, اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں؟ یہی آج تو بات پارلیمانی ہے. پارٹی دیکھیں کے وہ اجلاس نہ میں جو کھیڈیں گے گفتگو نہ کھیڈن دیں گے, یہ رول کون لوگ ادا کروانا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب کے پاس آج بھی ایوان کے اندر ایک اکثریت ہے. یہ بات اور ہے کہ آج ان کی پارلیمانی پارٹی میں پھر 50 لوگ نہیں آئے, اور جس دن وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر آئیں گے, دیکھیں ہم نے یہ دور ایسی حکومتیں بنتی بھی دیکھی ہیں, ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں. سروائیو وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایٹیچیوڈ پولیٹیکل ہوتا ہے. دیکھیں حکومتوں میں آنا جانا کوئی بات نہیں, سدا اقتدار تو اللہ تعالیٰ کا ہے. کہ کیا ایکسفورڈ سے پڑھا ہوا ایک گریجویٹ جس نے پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لانی تھی, وہ کب تک آخر میں نہ مانوں کی گردان کرے گا؟ یہ جو لوگ نہیں مانتے حالات انہیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ آپ ابھی حکومت کے اندر موجود ہیں, اور اگلے 2-4 دن کے اندر بہت سارے فیصلے ہونے ہیں. فیس آپ کو عوام کو کرنا پڑے گا. جس عوام کے ساتھ آپ نے بڑے سہانے باغ انہیں دکھائے تھے, وہ ریئل ایشو ہیں پاکستان کے, ان ریئل ایشوز پہ آپ نے کیا. میں آج بھی ایک بات, آخری بات یہ کہتا ہوں, آپ کی پارٹی کے اندر پولیٹیکل لوگ موجود ہیں, اسد عمر ہیں, شفقت محمود ہیں, حماد اظہر ہیں, آپ کے پرویز خٹک ہیں. آپ ذرا ان سے بیٹھ کے مشاورت کریں, وہ آپ کو غلط فیصلہ نہیں کرنے دیں گے, وہ آپ کو غلط راہ نہیں دکھائیں گے. یہ جو 2-3 لوگ ہیں وہ آپ کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ اس کی تحقیقات کروا لیں. جن 3 ایڈوائزرز نے انہیں اس رولنگ کا مشورہ دیا تھا, ایک میں تینوں کو جانتا ہوں, ان کا قطعی طور پہ کوئی تعلق تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے, اور وہ غیر منتخب لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور چودھری برادران بھی بارہا نصیحت کر چکے ہیں, یہ مشورہ دے چکے ہیں خان صاحب کو کہ اپنے مشیروں سے دور رہیں. لیکن خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کل عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے, اور بظاہر اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہے. ایسے میں ایک دن میں حکومت کیا کیا فیصلے کر سکتی ہے؟ جو کمیشن بنایا تحقیقات کے لیے مبینہ سازش پر, اس کا مقصد, اس کی اہمیت, اس کی حیثیت کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد عمران خان کے پاس اب کوئی لیگل آپشن موجود نہیں ہے, اور جو ججمنٹ آیا ہے اس کو اب انفولڈ ہونا ہے کل, اور میرے نزدیک اس کو انفولڈ ہونے دینا چاہیے. اچھا, یعنی اس کو تکمیل ہو اس کی, اور اگر نئی حکومت, نیا لیڈر آف دی ہاؤس سلیکٹ ہوتا ہے, نئی حکومت بنتی ہے, تو یہ ایک لیگل پروسیجر ہے, کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے, لیگل پروسیجر ہے, جس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہاں, جو عمران خان صاحب کے پاس جو آپشن ہے وہ ہے پولیٹیکل آپشن. وہ کیا ہے؟ اور پولیٹیکل آپشن جو ہے اس کے لیے وزیر اعظم رہنا ضروری نہیں ہے, وہ اپوزیشن میں بھی رہ کے پولیٹیکل آپشن کر سکتے ہیں. مثلا ایک پولیٹیکل آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ نئی حکومت بن جائے گی, اس حکومت کی پالیسیز کو ٹارگٹ کریں,
کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اقتصادی اور دوسرے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو بھی حکومت ہوگی اس کو ان مسائل کو ایڈریس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب بقا کے کتنے چانسز ہیں؟ حکومت بچانے کے لیے کوئی آپشن ہے خان صاحب کے پاس؟ ابھی 9:30 بجے انہیں خطاب بھی کرنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کہیں نہیں جا رہے. یہی تو ان کو ایڈوائس غلط مل رہی ہے نا. دیکھیے وہ تقریر کر لیں, اچھا کل جا کے وہاں اور کوئی قصہ کھڑا کرنا چاہیں, اس سے اصل چیز کو آپ ہٹا نہیں سکتے. جو کانسٹیٹیوشنل ان کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ آج اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائی کرتے ہیں تو کل کو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پڑے کانسٹیٹیوشن کی اپنے تحفظ کے لیے. تو میرے خیال میں اس سٹیج پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل اور کوئی لیگل آپشن ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. آپشن یہی ہے کہ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو نیا لیڈر آف ہاؤس ہو اور جو بھی ہو پرائم منسٹر بن جاتا ہے. ان کے لیے دیکھیں ایک تو آپشن ہے اسمبلی کے اندر. دوسرا آپشن جو پولیٹیکل آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ ایک غیر ملکی مداخلت ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے اس حکومت کا گیم کھیلا ہے, یہی الزام ہے نا. وہ اس نیریٹو کو لے کر عوام کے پاس جائیں, اچھا عوام کو موبلائز کریں. اسی نیریٹو کو وہ اپنا الیکشن ایشو بنا سکتے ہیں جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو اگر یہ نیریٹو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, پبلک ان کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ نئی حکومت کی ویکنیسز کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے پبلک موبلائزیشن میں استعمال کرتے ہیں, تو اگلے الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اگر یہ موبلائزیشن کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلے الیکشن میں ان کو واپس آنے کا چانس ہے. لیکن لیگلی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو پروسیس چلنا ہے اس کو وہ ڈیلے کروا سکتے ہیں, چاہے آج کی تقریر سے یا جس طرح آج کا کہا جو کمیشن کی بات کی ہے. دیکھیں جہاں تک کمیشن کی بات ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت عمران خان لیگل پرائم منسٹر ہیں, وہ کمیشن بنا سکتے ہیں. اچھا, اور لیکن جب نئی حکومت آ جاتی ہے کیا حیثیت ہوگی اس کمیشن؟ تو اس کے بعد نئی حکومت کا اختیار ہوتا ہے اس کمیشن کو قائم رکھیں, اس کمیشن کے کچھ تبدیلیاں کر دیں, کمیشن کے افراد کو بدل دیں. وہ نئی حکومت کا جو ہے وہ پریروگیٹو ہوگا, تو اس سٹیج پہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کمیشن کی بنیاد پہ وہ کل اس لیگل پروسیس کو نہیں روک سکتے کہ جی ہم نے کمیشن بنایا ہے 3 مہینے کے لیے, 3 مہینے تک وہ رپورٹ آئے گی لہٰذا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد ممکن نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے ان کے پاس پولیٹیکل آپشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل آپشن میں بہت سکوپ ہے. دیکھیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ نئی حکومت جب بنے گی اس حکومت کی پرفارمنس کی سیریس پرابلمز ہوں گی جو کبھی ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کیا چیلنجز ہوں گے نئی حکومت کو. ان ویکنیسز کو اسی طرح یہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں جس طرح موجودہ اپوزیشن نے پی ٹی آئی حکومت کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے. ہمارے ماہرین کی رائے یہی ہے کہ خان صاحب اچھی اپوزیشن کر سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل آپشنز ہیں, حکومت بچانے کے لیے اب خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو خاور کیا حکمت عملی ہوگی؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں آخری بال تک لڑیں گے, آئینی طریقہ کار ہوگا یا غیر آئینی طریقہ کار ہوگا خود کو بچانے کے لیے کل؟ دیکھیں اگر غیر آئینی طریقہ کار اپنایا جائے گا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے کوئی ہاف اے مائل اوے ہے, ہاف اے مائل سے بھی کم وہ فاصلہ موجود ہے. پتھر پھینکے تو پارلیمان سے سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اپوزیشن دوبارہ وہاں پہ پہنچ جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے, اور دیکھیں وہ کہیں گے جی آپ کے وہ آرڈر کی جی کنٹمپٹ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر دوبارہ سے کوئی ایکشن لیں. لیکن تھوڑا کچھ زمینی حقائق پہ بات کر لیں مریم. اس وقت وفاق کے اندر پرائم منسٹر کے اگینسٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ظاہر ہے کل اس پہ فیصلہ ہونا ہے. لاہور میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جنگ پورے جوبن پہ اس وقت دونوں طرف سے بھرپور حملے ہو رہے ہیں. آج شام کو ہی کے پی کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے. ہاں بلوچستان کے اندر وزیر اعلیٰ چینج ہوا تھا, لیکن جو چینج ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم دوبارہ ان کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت اگر کسی جگہ کے اوپر حکومت مستحکم ہے تو وہ سندھ کے اندر ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر موجود ہیں. اب جو میں یہاں پہ اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 ہفتے سے یہ سارے کا سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے, تو لڑائی اس لیول کی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ مجھے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام بڑھتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے جو میرے پاس سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم نے ان کے اوپر رپورٹ کرنا ہوتا ہے. ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا
کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے حکومت کوئی غیر آئینی تو نہیں میں نے کہا تھا اس وقت، میں نے کہا تھا کوئی انپریڈکٹیبل قسم کا فیصلہ کریں گے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہاؤس کے اندر اس کو نہیں ہونے دیں گے. تو اب وہاں پہ لڑائی ہوئی، رولنگ آ گئی سپریم کورٹ میں آگے. اب جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، آج یہ کمیشن کا بننا، کمیشن کے بعد آج 9:30 بجے جو پرائم منسٹر صاحب دوبارہ ایک تقریر کرنے جا رہے ہیں، اس تقریر کے اندر وہ کون سے فیصلے کرنے جا رہے ہیں اب ظاہر ہے وہ تقریر کریں گے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ اگر یہ آپ کہیں کہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد آپ کے ملک کے اندر ایک جو نارمل طریقے سے حکومت چل رہی ہوگی. اب دونوں طرف سے دیکھ لینا، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایکسٹریم پوزیشن لے چکی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ جو 4-5 دن کیس چلا، میں وہاں پہ موجود تھا، تو وہاں پہ ججز صاحبان کی طرف سے بھی جو ہے یہ ریمارکس دیے گئے کہ اتنی بٹرنس ہو گئی ہے ہمارے سیاستدانوں کے اندر کہ وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یہ ملک کو کس طرح چلائیں گے؟ لیکن خاور ہمارا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو مشورے کون دے رہا ہے اس وقت؟ ان کے ارد گرد کون موجود ہے؟ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے. کون ہے مشورے دینے والا اور کیا استعفے کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ استعفیٰ بالکل نہیں وہ دے رہے. جہاں تک مشوروں کا تعلق ہے تو میری شروع دن سے ایک رائے ہے کہ خان صاحب کو بہت لوگ مشورے دیتے ہیں لیکن خان صاحب مرضی اپنی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جہانگیر خان ترین کسی صورت میں عمران خان سے علیحدہ نہیں ہوں گے. پھر زلفی بخاری کا آپ نے قصہ سنا، بیرسٹر شہزاد اقبال کا آپ نے قصہ سنا. لاہور کے اندر آخری دم تک انہوں نے کہا جی عثمان بزدار تو میرا وسیم اکرم پلس ہے، ان کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا ان سے آپ کوئی بھی ایک انپریڈکٹیبل فیصلہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ظاہر وہ پرائم منسٹر ہیں، پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. آج جو فیصلے ہوئے ہیں میری اطلاع کے مطابق کل بھی جو ہاؤس کے اندر اجلاس ہونے جا رہا ہے وہاں پہ کوئی سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. بہت ہی اچھا ہوتا، موجودہ حکومت آپ نے 5 سال پورے کرتی، ووٹوں کے ذریعے لوگ الیکٹ کرتے، نئی پارٹی آتی. ابھی بھی بہت ہی اچھا ہو اگر کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے، وہ اپوزیشن پہ بیٹھ جائیں، اس کے بعد جو اپوزیشن والے ہیں وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھ جائیں اور باقی ماندہ چلے معاملہ. لیکن مسئلہ یہ ہے نہیں ہے، یہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ساری دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے، میرے بھی سامنے. کیا طریقہ کار ہے؟ ایک آئینی طریقہ ہے خاور عدم اعتماد کا؟ نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ غیر آئینی طریقہ ہے، لیکن کسی کے پارٹی کے اندر سے فارورڈ بلاک بنانا کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کا آئین کچھ کہتا ہے، کورٹ کے اندر کوئی کیس بھی گیا ہوا. اب چھوڑیں، یہ لمبی بحث ہو جائے گی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل بھی میں جو اسلام آباد کے اندر مجھے جو ماحول کو سین نظر آ رہا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی پرامن طریقے کے ساتھ سیشن نہیں چلے گا. اب حکومت اس کے اوپر کیا انہوں نے کوئی لایا عمل اپنایا ہوا ہے. آج ان کے جو منسٹر صاحبان سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ ان کی باڈی لینگویج کافی کانفیڈنٹ ہے کہ جی کل دیکھیے گا ہم دوبارہ سے ان کو ایک نیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں. وہ نیا سرپرائز تو دیکھنا یہ ہے کہ سرپرائز کیا ہوگا. اور خبر کہہ رہے ہیں کہ کل کا اجلاس ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے. کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ملک میں سیاسی تبدیلی کے عمل کو روکنے اور بحران کو طول دینے کے بجائے اس طوفان کو گزردانے دیا جائے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے سیاسی عدم استحکام سے کیسے چھٹکارا پایا جائے گا. اور انتخابات کی جو بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی یا قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں اور انتخابی اصلاحات ممکن ہیں یا نہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا ہے یا سب، جیسا کہ بھی خبر بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کا اجلاس ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد کے نتیجے میں کامیاب ہوتی ہے ناکام، ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ اور ہم ان راستوں سے ہم نے چلنا ہے، یہ ہمارے سر پہ آ جو گیا ہے. ہمارے مقدر میں نااہل اور راشی لوگ لکھے ہوئے ہیں، تو اب اس کا ہم کیا کیا جائے، انہی سے گزارا کرنا ہے. پر کل کے اجلاس کے بارے میں ایک درخواست ہے قبلہ جناب سلمان غنی صاحب سے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور وہ جو اور وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں جو پہلے بڑے پیپلز پارٹی پہ دھاڑیں کرتے تھے، انہیں کوئی حکیم سلیمان سے کوئی پھکی شکی لے دیں کہ کل وہ وہاں کمزوری نہ دکھائیں. کل ہر حالت میں ڈی سیٹنگ کے بعد اگر ڈی سیٹ کوئی ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، تو سچویشن کنٹینیوز اور اگلا مرحلہ وہ کریں.
مین مسئلہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کا ڈالر جو ہے 190 تک پہنچا ہوا ہے. کوئی ہمیں خیال ہے کہ اس کا آج واپس آیا 3 روپے کمی کے بعد کتنا ہے؟ پھر 183 اچھی پیشرفتی ہے، مطلب 3-3.5 روپے واپس ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے. لیکن آپ خان صاحب پہ چھوڑیے پھر 190 تک پہنچ جائے گا. مطلب ان کی جو معاشانہ مہارت ہے اس میں کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شری لنکا میں کیا ہو رہا ہے. دا مین تھنگ از دی اکانومی. اکانومی کا ہمارا حشر ہو رہا ہے. ہم یہ گلی ڈنڈا یہاں پہ پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہم کھیل رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ تو ایسے بازو چھانگ کے اور ہمارے دوست جو ہیں خاور گھومن صاحب کہہ دیتے ہیں زمینی حقائق کہ یہ نئی قسط ہے جی. کل کیا ہے جی وہ ایک اور زمینی وہ حقائق کی آ گئی. فواد چودھری ایک اچھی بڑی پولیٹیکل فیملی کا فرد ہے، وہ وہاں پہ ہے. وہ حماد اظہر بیچارہ اچھے بڑے شریف باپ کا بیٹا ہے، خود ہے بڑا وہ نفیس ہے. اب ان میں کہاں یہ پھنس گیا ہے. آپ میں نے وہ جو ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے وہاں پہ اسلام آباد میں، جی میں کہتا ہوں ان کا سیاسی ماحول وہاں پہ ہے ہی نہیں. جہاں سے آپ ڈپریس لوٹے سے. میں نے آپ سے کہا تھا میں ڈپریس لوٹا ہوں. کوئی عقل کی بات، کوئی سیاست کی بات کہ ایسے ہو، وہ ہے ہی کوئی نہیں. کوئی ڈپریشن کا علاج نہیں کرتے یہ؟ حکومتی محلوں میں تو بڑا علاج ہوتا ہے. کوئی نہیں جی، وہ بس ایسی باتیں ہیں ایسے. ہاں وہ خاور صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ آپ پتہ نہیں کن کے چنگل میں آ گئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. عمران خان جو ہے اب یہ ایک زیادتی نہیں کر رہے، وہ ایک بیماری بن گئے. مطلب وہ کوئی آپ وہ صحیح کام کر ہی نہیں سکتا. مطلب ایسے کرسی کی گئی ہے. بھائی بڑے بڑے اکابرین ہوتے ہیں، ہار جاتے ہیں. چرچل ایک دفعہ پارلیمانی الیکشن اپنی سیٹ ہار گیا تھا لیکن ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی. اور بڑے بڑے ہوتے ہیں. جب آپ کہیں کہ یہی ہے، مطلب ان کی تو زبان سے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ 111 بریگیڈ ہے. بالکل ایسے لگتا ہے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انتخاب میں جیت ہار تو ہو جاتی ہے، اس سے سیاست تو ختم نہیں ہو جائے گی سلمان صاحب. لیکن جیسا کہ ابھی ایاز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اصل مسئلہ تو معیشت کا ہے. کل عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، ناکام ہوتی ہے، اس کے بعد کا منظر کیا ہوگا؟ اور جو شہباز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آئیں گے قائد ایوان کے طور پر، ان کے پاس فارمولہ ہے معیشت کو سنبھالنے کا؟ جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں یہ پوری سنجیدگی سے کر رہے ہیں، کہ کوئی کسی کی مخالفت میں کر رہے ہیں. آخر یہ پولیٹکس کا حصہ رہے ہیں، وہ رکن اسمبلی رہے ہیں. سلمان صاحب دیکھیں میں اس میں خطن میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں خاور صاحب اسے سمجھیں. کسی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. بات یہ کہ جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پروفیسر صاحب نے بھی بات کی کہ ان کے پاس ابھی بھی پولیٹیکل آپشنز موجود ہیں. کیونکہ بات یہ کہ آپ بھی جو بات کر رہے ہیں، میری اسیسمنٹ بھی یہی ہے کہ وہ آرام سے نہیں جانا چاہتے. ان کو راستہ دیا ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے، اور یہ گیند ایوان کی کورٹ میں ڈال دی ہے اہل سیاست کو کہ آپ اپنے فیصلے یہاں بیٹھ کے کریں اور درست فیصلے کریں. سیاسی فیصلے کریں گے تو آگے سیاست بھی قائم رہے گی. خاور صاحب ہم نے بڑی بڑی حکومتیں یہاں پر کاف لیگ میں نے بنتی دیکھی ہے. میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں. اور یہ تحریک انصاف کی پہلی پریس کانفرنس میں میں موجود تھا. اور خان صاحب نے جب واپس آنا ہے تو ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، اس لیے کہ اپوزیشن ایک ایسٹ ہوتی ہے. ہم بار بار یہ نہیں کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کر دیا، پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ فارمولہ موجود ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی بڑی امیدیں اور توقعات قائم ہیں. جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے. جرنلسٹ کا یہ کام ہے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہاں پر آپ ویک ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا انہوں نے پاکستان کے اندر چور اور ڈاکو کی گردان کی اور سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، میں مسلسل یہ آپ کو یہاں کہتا رہا کہ وہ دراصل سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا رہے، وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اور آج پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. یہ کسی جماعت کی فیور میں نہیں ہے، یہ اس ایوان کے حق میں ہے. یہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی. اور ایک مریم مجھے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ یہ جو فقہ آرڈیننس کو آج اڑا کے انہوں نے رکھ دیا ہے. بات یہ کہ یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی آزادی رائے کے سامنے منہ پہ کلینک کا ٹکا تھا. اور اس گورنمنٹ نے اس کی ایک شک یہ تھی کہ بغیر کسی تحقیق کے ایف آئی اے کسی بھی جرنلسٹ کو
सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ डालने पर उठा सकती है, ये इनकी डेमोक्रेसी थी। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि खान साहब की सियासत जिंदा रहनी चाहिए। कैसे रहेगी? आप बड़ा दिल करें, बड़े लोग बड़े दिल से फैसले करते हैं, इसमें किसी की मुखालफत की बात नहीं है। आज से 4 हफ्ते पहले लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, जब मुझे तो ये बात नजर आ रही थी। मैं क्यों वसूख से अपने प्रोग्राम के आगाज में कहता था कि मेरा सियासी तज्जिया ये है कि ये चलने वाली हुकूमत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे नजर आ रहा था कि कहां से ये डावांडोल हुई है, और वो डावांडोल जहां से हुई है, मैं आपको निशानदेही कर रहा हूं, ये ऐवान वजीर आजम के अंदर से हुई है। इनके वो साथी जो बाहर बैठ के इनका मजाक उड़ाते थे, ये उन पे निसार कर रहे हैं। और हजरत अली का कौल है कि हुकूमतें कभी जोर आजमाई से नहीं, हिकमत से चलती हैं, और जो लोग हिकमत से खाली होते हैं वो फिर जोर आजमाई पे इंसार करते हैं। और ये बात भी मैं बता दूं, ये जोर आजमाई करके देख लें, अब जोर आजमाई चलने वाली नहीं है। आपकी जोर आजमाई चल रही होती तो पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी होती। पाकिस्तान में अब आपके गैर जुम्मनदाराना तर्ज अमल से कोई गैर सियासी तब्दीली नहीं आने वाली। सियासी अमल आगे चलेगा तो आपकी सियासत कायम रहेगी। आप अपनी सफ़ों पे नजरसानी करें और अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करें। ठीक है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं, कल अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में सियासी मंजरनामा कैसा होगा, और नाकामी की सूरत में क्या देख रहे हैं आप, सियासी मंजर क्या होगा? देखिए, कल लगता ये है जो आज की स्टेटमेंट्स हमारे सामने अब तक आई हैं, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे अपनी स्पीच में, उससे तो हमें अंदाज़ा होता है कि पीटीआई वाले कोशिश करेंगे कि कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो, आगे पीछे किसी तरीके से कर दे। लेकिन तो मेरे अदालती हुक्म है ना, उस पर तो मानना पड़ेगा। जी सुनिए ना, उसमें इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे वो कर सकते हैं, लेकिन इससे जान नहीं छूट सकती। तो लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट होने दें, क्योंकि शोर मचाने से या कोई और कार्रवाई करने से ज़्यादा चंद घंटों के लिए आप डिले कर सकेंगे, उसका हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए, मेरे नज़दीक जो मैंने पहले बात कही थी कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त पॉलिटिकल रास्ता है, और वो पॉलिटिकल रास्ता इस तरह बनता है कि जो आपका भी सवाल था कि जो नई हुकूमत बनेगी, यानी अगर PMLN के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जब नई हुकूमत बनती है तो हमारी पाकिस्तान की इस वक्त मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं, यानी इक्तिसादी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि जब तक गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे उन प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि पहले जिस तरह ये जो मौजूदा जो अपोजिशन है इसने कोऑपरेट नहीं किया PTI के साथ, अब PTI उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। तो मेरे नज़दीक इसलिए उनके पास पॉलिटिकल रास्ता मौजूद है कि मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक जो नई हुकूमत बनेगी वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होगी। बहुत से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार होंगी। उन मुश्किलात को फिर ये PTI वाले कैश कर सकते हैं, उसकी बुनियाद पे वो एक सस्टेन्ड अपोजिशन पेश कर सकते हैं, और उस अपोजिशन की बुनियाद पर इमरान खान के लिए एक पॉलिटिकल रास्ता इलेक्शन के ज़रिए मौजूद है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको पॉलिटिकल ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं, इलेक्शन का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, बाहर से वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो नई गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल प्रेशर उसी तरह बिल्ड कर सकते हैं जिस तरह PDM और PPP ने उन पे प्रेशर बिल्ड किया। तो वही रास्ता है, बाकी कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन खबर ये समझने से इस वक्त हम कासिर हैं कि खान साहब आखिर चाह क्या रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, हुकूमत नहीं गिरने देंगे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 3 अप्रैल को उन्होंने खुद ही अपनी हुकूमत गिरा दी थी, असम्बलियाँ तहलील कर दी थी। ये भी कह रहे हैं कि हम नए इंतखाबात चाहते हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं गिरने देंगे। तो आप चाह क्या रहे हैं? देखिए, जो चाह रहे थे, मेरे ख्याल में एक ऑप्शन तो बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट हो गया था। वो ये था कि जी उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद। ही वॉज नो ओवर प्राइम मिनिस्टर, एक प्रोसेस चल पड़ा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो आ गया, उसके बाद अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसमें हिस्सा बन गई। तो वहाँ पे जितने दिन हेयरिंग हुई, ज़्यादातर जो कमेंट्री हुई, जो आर्गूमेंट वहाँ पे जो दोनों तरफ से हुए, वो लग ऐसे ही रहा है कि लेटर और सूनर आपको अगले इंतखाबात की तरफ जाना है। अभी देखें, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी, मतलब उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थे, इत्तेहादी थे, इत्तेहादियों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे। एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उसके पीछे जो भी मुहर्रकात हैं उसके अंदर नहीं जाते। अब जो है एक दूसरी साइड के ऊपर जो है पार्टी विद इन द पार्लियामेंट एक मेजॉरिटी का झुकाव दूसरी तरफ हो गया है। वहाँ पे भी 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी एक आप पूरा एक आपको एक मतंजन बनता हुआ नज़र आएगा।
تو مستحکم حکومت میں نہیں سمجھتا کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے تو وہ بھی کر پائیں گے. ایونچولی لیٹر اور سونر آپ کو اگلے انتخابات کی طرف جانا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا تھا نا کہ پورے ملک کے اندر تو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے. جب مطلب 4 جگہوں کے اوپر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آلریڈی موو ہو چکا ہوا ہے. آپ کے آئین کے مطابق فرض کریں لاہور کے اندر آپ پی ٹی آئی کے اندر ان کے اپنے 81 83 84 لوگ ہیں. اب ان کے اندر گروپس بن چکے ہوئے ہیں. اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کسی بھی پارٹی کے جو لوگ ٹوٹتے ہیں تو وہ اس وقت ہیو اینڈ کرائی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلوچستان کے اندر نون لیگ کے لوگ ٹوٹ کے گئے تھے, باب بنی تھی, تو اس وقت شہباز شریف صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, پوری ان کی پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ شور مچایا گیا تھا, ہماری پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے, ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے. تو اب جو ہے وہ عمران خان وہ شور مچا رہے ہیں کہ میری پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے. لہٰذا بہترین جو حل ہے میری نظر میں وہ ایونچولی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. لیکن ایک بڑی زبردست کل ہم نے بھی خبر سنی کہ وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم تیار نہیں ہیں. اب فرض کریں کل جو ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں, وہ ہفتے بعد توڑ دیتے ہیں اسمبلی کے جی ہم نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے, تو کیا چیف الیکشن کمشنر پھر بھی کہے گا کہ ہمارے پاس ہم ووٹ نہیں کروا سکتے؟ آئینی طور پر 90 دن کے ان کو ہر دم ہر وقت تیار رہنا ہے نئے انتخابات کے لیے. اب جو سارے کا سارا معمہ بنا ہوا ہے, اتنی زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھچڑی پک چکی ہوئی ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں, حکومت کے اندر بات کریں تو ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے. میرے خیال میں ایک کام مریم پرائم منسٹر عمران خان کو ضرور کرنا چاہیے. وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی میرے خیال میں وہ ابھی زیادتی کر رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ بھی, اپوزیشن کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. وہ جو معمہ ہے نا وہ خط کا معمہ ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سیٹل ڈاؤن ہمارے ملکی منظر نامے پہ ہونا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ کون اسے سیٹل ڈاؤن کرے گا. ابھی تو کل ایک اہم مارکا ہے تحریک عدم اعتماد کا, اسے دیکھنا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق کل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اجلاس ہنگامہ خیز ہوگا. لیکن اس وقت ملک کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو ایک سائڈ پر رکھ کر قومی اور ملکی مفاد کو سوچنا ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.